कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं बहुत प्यारे प्रोग्राम के साथ, और इस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। इंशाअल्लाह आज भी एक कहानी सुनेंगे, और कहानी है फर्जी कहानी है। कौन सी कहानी है? फर्जी कहानी, यानी जो हकीकत में कहानी तो ना हो लेकिन अच्छी कहानी बनाई जाती है जिससे आपको एक सबक भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सबक दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह कहानी सुनेंगे, आपने तवज्जो के साथ सुननी है। इंशाअल्लाह जो उससे सबक हासिल करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, उससे भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर भी बच्चे जो मौजूद हैं उनसे इनका तारुफ भी लेंगे। आपने भी तवज्जो के साथ कहानी सुननी है, ठीक है? क्या करनी है? सुननी है। और फिर इंशाअल्लाह आप सवाल भी करेंगे तो उसके जवाब भी आपको देंगे। पहले सबसे पहले तारुफ लेते हैं। जी भाई, आपका नाम? आरिज़। आरिज़। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैयद रज़ा तारी है। सैयद रज़ा तारी भाई हमारे साथ है, माशाअल्लाह। चलें भाई, यहाँ पर भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनका भी नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रज़ा है। माशाअल्लाह, हिलाल भाई भी हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त। और दूसरे बच्चे कौन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहीर आबिद है। शहीर आबिद भाई, माशाअल्लाह। चार हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ हैं। आपने भी तवज्जो के साथ कहानी सुननी है। कहानी सुनने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। जब भी आपको मौका मिले दुरूद पाक पढ़ते रहें। नाम ज़बान पर आपके हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह आप पढ़ते रहेंगे। देखें, एक मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, कितना टाइम लगा? 2-3 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, लेकिन आपको कितना सारा सवाब मिल गया। 10 रहमतें मिलती हैं, पता है आपको, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को। और क्या ही अच्छा हो कि बाज़ औक़ात घरों में बाकायदा चादर बिछाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा मसाजिद के अंदर ना, असर के बाद या मगरिब के बाद दुरूद पाक की चादर बिछती है, देखा आपने? वो वाइट चादर बिछाते हैं, फिर सारे बैठ कर पढ़ रहे होते दानों के ऊपर दुरूद पाक। तो इस तरह घर में भी आप कर सकते हैं। घर में आप ले आए उन सामान को, जो बाकायदा दाने होते हैं ये मिलते हैं, तो इसमें आप दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी आपको बरकतें मिलती रहेंगी। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। इसी तरह काउंटर तस्बीह होती है। क्या होती है? काउंटर तस्बीह है, उसमें आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह उसकी भी आपको बरकतें मिलती रहेंगी। तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी है चूंटी के बारे में। किसके बारे में? चूंटी के बारे चूंटी के बारे में कहानी है, और वो है मगरूर चूंटी। क्या है? मगरूर चूंटी। मगरूर किसे कहते हैं? पहले तो ये बताएं आप। गुरूर करने वाले को। गुरूर करने वाले को क्या कहते हैं? मगरूर। अब गुरूर किसे कहते हैं? मसला तो सारा ये है ना, देखेंगे ये भाई बैठे हुए हैं, आरिस भाई को पता ही नहीं है गुरूर किसे कहते हैं। पता है आपको? देखें, अब बताएं गुरूर। और आपका नाम क्या था? हिलाल भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पता गुरूर। पता है आपको गुरूर किसे कहते हैं? गुरूर किसे कहते हैं बताएं? गुरूर किसे कहते हैं? तकब्बुर गुरूर का दूसरा नाम है। तकब्बुर पता है? कुछ जहन में तो आ रहा होगा, तकब्बुर सुना तो है कहीं बहुत।
بہت سنا ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے کیا آخر؟ کیا ہے بھائی؟ شہیر بھائی چلے بھائی آ گیا، بتائیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا سمجھنا، کیا مطلب؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسید رضا۔ اسید بھائی، ماشاء اللہ، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسید بھائی ہیں، اسید بھائی بولے میں ہی سب سے بڑا ہوں یہاں پر، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، کوئی کچھ کر کے دکھائے۔ اس طرح ہوتا ہے نا، بعض بچوں میں عادت ہو جاتی ہے یا بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسید بھائی تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اس طرح نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض بچے سمجھتے ہیں، کلاس میں دیکھیں، اسکول کے اندر یا مدرسے میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، دوسروں کو کم سمجھیں گے کہ اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ کیسا ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے نہیں، جاؤ بھائی تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تم تو ایسے ہو، تم تو یوں ہو۔ تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں تکبر کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبر کرنا۔ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر جو ہے نا پیارے بچوں، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ تو ہمیں تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے۔ تو چلیں آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہے مغرور چونٹی کے بارے میں۔ غرور کرتی تھی، بڑی غرور کرنے والی چونٹی تھی، اور کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، بالکل اکیلے رہتی تھی۔ کیسے رہتی تھی؟ اکیلے رہتی تھی۔ ایک دفعہ وہ چونٹی کہیں سے گزر رہی تھی، بوڑھی چونٹی تھی، بوڑھی، بہت عمر ہو گئی تھی اس کی۔ اب وہ گزر رہی تھی کہیں سے، اس نے دیکھا چینی کا دانہ۔ کیا دیکھا؟ چینی کا دانہ۔ چینی کا دانہ، اور بہت بڑا دانہ چینی کا۔ کتنا بڑا؟ بہت بڑا چینی کا دانہ۔ ہمارے لیے نہیں، اس چونٹی کے لیے۔ وہ اتنی سی ہے نا، تو اتنا سا دانہ بھی اس کے لیے اتنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اتنا بڑا چینی کا دانہ ہوتا ہے، بات سمجھے آپ؟ تو اس کے لیے تھا وہ بہت بڑا چینی کا دانہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دانے وائٹ اپنے کمر پہ ڈال کر یا کہیں پہ ڈال کے جا رہی ہوتی ہیں قطاروں میں۔ آپ نے دیکھا لائنوں میں سامان کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا تو ہوگا، آپ نے بھی دیکھا؟ میں نے دیکھا بھائی، آپ نے دیکھا ہے، شہیر بھائی نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو دیکھا ہوگا یہ آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قطار میں جا رہی ہوتی ہیں، کیا کر کے؟ سامان جمع کر کے۔ اب وہ جو چونٹی تھی، بوڑھی چونٹی، اس نے دیکھا اتنا بڑا چینی کا دانہ، اس نے تو بولا مزہ آ گیا، آج تو کیا آ گیا؟ مزہ آ گیا۔ اور وہ تھی بھی غرور کرنے والی، کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی۔ اب اس نے کیا کیا پیارے بچوں؟ اس دانے کو فوراً سے پکڑ لیا، اب اس کو گھر کی طرف لے جانے لگی، گھر کی طرف لے جانے لگی۔ اب راستے میں جتنی بھی چونٹیاں اس کو ملتی گزرتی، سب کو مطلب منہ چڑھاتی نا، آپ نے دیکھا ہوگا منہ چڑھا دیتے ہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے کوئی، کیا کہتے ہیں؟ لفٹ ہی نہیں کرا رہے بھائی، تو لفٹ نہیں کراتی، فوراً منہ چڑھا دیتی، آئے بڑے اتنا بڑا مجھے چینی کا دانہ مل گیا، میں ان سے بات کیوں کروں بھائی، چلو بھائی۔ اپنے اس میں لگی ہوئی ہے چینی کا دانہ، وہ لے کے جا رہی ہے اپنے گھر تک۔ اتنے میں اس کے پاس آتے ہیں دو بچے، ایک ہے چنو، ایک ہے منو۔ کون ہے؟ ایک ہے چنو، ایک ہے منو۔ جی، اور یہ ہیں پڑوسن چونٹی کے بچے۔ جو اس کے گھر کے برابر میں ایک چونٹی رہتی تھی، وہ اس کی کیا کہلائے گی؟ پڑوسی۔ کیا کہلائے گی؟ پڑوسی۔ تو وہ تھے اس کے بچے چنو اور منو۔ اب چنو منو دیکھتے ہیں آنٹی کو، وہ ان کے لیے کیا تھی؟ آنٹی تھی۔ کیا تھی ان کے لیے؟ آنٹی تھی۔ وہ دیکھتے ہیں بھائی اتنا بڑا چینی کا دانہ لے کر جا رہی ہے، اور گرمی بھی بڑی تھی، دھوپ بھی بڑی تھی، تیز دھوپ، تھکی بھی تھی وہ۔ تو کہتے ہیں بھائی تھوڑی مدد کر دے، کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو وہ غرور کرنے والی چونٹی تھی پیارے بچوں، اس نے دیکھا کہ یہ حال چال پوچھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہیں یہ میرا چینی کا دانہ ہی لے جائے۔ اس نے ان کو بھی منہ نہیں لگایا، بولے آئے بڑے حال پوچھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو چینی کا دانہ ہی لے جائے۔ تو کسی کو منہ نہیں لگایا، آگے چلنے لگی، اور ہرس بھی تھی کہ مجھے مل گیا، کسی سے تقسیم نہیں کرنا ہے۔ اب ہوا کیا اس کے ساتھ؟ اب آپ یہ دیکھیے گا، اب وہ جا رہی تھی، گھر کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اس کو آ گئی پاؤں میں موچ۔ کیا آ گئی؟ پاؤں میں موچ آ گئی۔ اب تو بھائی اس کی آوازیں نکلنا شروع، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ بیٹھ گئی وہیں پر ہی، چل نہیں پائے، پاؤں میں موچ آ جائے، تکلیف کتنی ہوتی ہے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور وہ چونٹی کے آنسو میں کیسے آنسو ہوں گے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ آنسو بھی نکل رہے ہیں، اس کے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، اور بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے میں شام ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ شام۔ دوپہر سے شام ہو جاتی ہے، وہ چونٹی جو ہے وہیں پر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اب چنو منو جو دو بچے تھے، یہ کھیل کر آ رہے ہوتے ہیں،
پہلے تو جا رہے تھے یہ، اب گھر آ رہے ہیں واپس. اب یہ شام کو جب آ رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی آنٹی تو ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھتے ہیں آنٹی کیا ہو گیا، آپ تو دوپہر سے ہی بھری بیٹھی ہوئی ہیں، خیریت تو ہے؟ تو پھر دیکھتے ہیں تو آنٹی تو رو رہی ہے بھائی، آنسو نکل رہے ہیں. تو پھر سارا معاملہ جو ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یوں پاؤں مڑ گیا تھا. اتنے میں چنو منو جو ہے یہ ساری چونٹیوں کو جمع کرتے ہیں اپنے گھر سے، اپنی امی کو بلا لیتے ہیں، سب کو بلا لیتے ہیں. تو بھائی وہ ساری چونٹیاں مل کر اس مغرور چونٹی کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اس کے گھر میں لے جاتے ہیں. اس کا جو چینی کا دانہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. اچھا اس کی مرہم پٹی بھی کرتے ہیں، اس کے جو پاؤں میں موچ آتی ہے اس کا دھیان رکھتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ٹھیک کر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اور اس کے چینی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح سلامت گھر تک پہنچا دیتے ہیں، کوئی کچھ لیتا بھی نہیں ان میں سے. اب وہ جو چونٹی ہوتی ہے مغرور چونٹی، جب وہ ٹھیک ہوتی ہے اب اسے ہوتی ہے شرمندگی. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی کی مدد نہیں کرتی تھی، نہ کسی سے مدد لیتی تھی. اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کتنا غلط کیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا. جب مجھے چوٹ آئی، میں تکلیف میں تھی، تو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور دانے کو میرے گھر تک پہنچا دیا. تو اب بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اب شرمندگی ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو پیارے بچوں اب اسے چونٹی کو ہوتا ہے احساس کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا، اتنا غلط میں ان کے ساتھ پیش آئی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا. تو اب جو ہے وہ سب سے معافیہ مانگنے لگتی ہے، سب لوگوں سے. لیکن سب لوگ جو ہیں اس چونٹی کو معاف کر دیتے ہیں. اب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کا فائدہ ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. برے انداز میں پیش آنا، برے اخلاق والا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ یوں کہانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے حارث بھائی؟ ختم ہو جاتی ہے. تو پیارے بچوں آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین سیکھنے کو کیا ملا اس سے؟ کون بتائے گا؟ ہمیں کسی کے ساتھ غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، اچھے اخلاق رکھنے چاہیے. کون سے اخلاق؟ اب یہ اچھے اخلاق کیا ہیں بھائی؟ اچھے اخلاق اس کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں کوئی. اچھے اخلاق کا مطلب جب بھی آپ کسی سے ملیں سلام کریں. کیا کریں؟ سلام کریں. یہ نہیں کہ آپ سلام ہی نہ کریں اور منہ چڑھا کر سائڈ میں سے، وہ آپ سے یہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ سائڈ میں سے وہ آپ کو یوں دیکھ رہے ہو. پوچھ لیں بھائی ہم سے پوچھ لیں. آپ اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ خود آگے بڑھ کر کیا کریں؟ سلام کریں، مصافحہ کریں. سنت ہے، سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو. کیا کرو؟ سلام عام کرو. تو خوب سلام کریں. سلام کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ سلام کرنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ دل میں محبت. آپ سلام میں پہل کریں گے تو جس سے آپ سلام کر رہے ہیں یقیناً اس کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. پھر غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، بغض و کینہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح مسکرا کر ملیں. کس طرح ملیں؟ مسکرائیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. مسکرائیں، مسکرا کر دکھائیں بھائی نے. ماشاءاللہ تم مسکرائیں. اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. جس کو مسکراتا دیکھیں تو اس کو دعائیں بھی دیں. کیا دعا دیں گے؟ اضحک اللہ سنک. ماشاءاللہ. اسی طرح یہ اچھے اخلاق میں سے. اچھا کسی کا دل نہ دکھائیں، اچھے انداز میں بات کریں. اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. یہ نہیں کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا ہے. غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، پھر آپ سے غلطی ہو جائے تو مانیں اس کو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، معافی مانگیں. یہ بھی بہت اچھا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بری بات کیا ہوتی ہے کہ غلطی پر معافی نہیں مانگنے. غلطی کو ماننا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نہیں بھائی میں تو صحیح ہوں، میں تو ٹھیک ہوں. اس کو کچھ کیوں نہیں بولا آپ نے؟ ایسا ہی اس کو کچھ کیوں نہیں بولا؟ ہر وقت مجھے ہی بولتے ہیں. تو یہ باتیں ساری غلط ہیں. تو اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اچھے انداز میں دوسروں کے ساتھ ملنا چاہیے، اور غرور بھی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، اور تکبر بھی نہیں کرنا ہے. تو پیارے بچوں آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا کہانی کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی کا سبق اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں ان کو ہم اپنانے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے کہ چونٹی یہ وہ جانور ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے سورۃ النمل.
نمل کیا نام ہے؟ نمل. نمل. اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو, چونٹی کو. اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی تھے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور چونٹی کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو کہاں سے سنا تھا؟ 3 میل دور کے فاصلے سے. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. اور آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی آتی تھی, آپ کو جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھی. آپ کو یہ معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے. تو چونٹی اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی کہانی جس کا موضوع تھا مغرور چونٹی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور کرنے سے بچائے, غرور و تکبر سے بچائے, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے, مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا بچوں کا مدنی